फजीलत दिस इज टी ओके हाउ आर यू एवरीवन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम से पहले फजीलत का नाम ले लिया ओके तो ये मैंने जो कुछ चीज़ें शेयर की थी आप लोगों के साथ पहले मैं इन वर्डिंग में भी शेयर कर लूँगा लेकिन कुछ उस पर मैं बात करूँ तो वो अच्छा रहेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये ज़रा कलर पेंट आप लोगों को नज़र आ जाए। ओके स्टूडेंट सेंटर लर्निंग आप लोगों को इस लफ्ज़ से बड़ी वो होगी ना तालिब इल्म मरकज़ तदरीस का सीखने का पढ़ने पढ़ाने का जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें उसमें जो मरकज़ है सेंट्रल पॉइंट है मेन पॉइंट है हार्ड डिस्क है बैक बोन है जो भी चीज़ आप उसको कहें वो है स्टूडेंट राइट। क्या मतलब कि उस्ताद नहीं यानी मौलम नहीं बल्कि मौलम का इंग्लिश में एजुकेटर का ट्रांसलेशन मौलम है राइट मौलम नहीं बल्कि तालिब इल्म होता है। सो उस्ताद कम बोलता है मेरी तरह ज़्यादा नहीं बोलता है राइट। और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा यानी इंगेज होते हैं ज़्यादा सीख रहे होते हैं और यानी ज़्यादा टाइम वो इंगेज होते हैं। ओके सो आप पढ़ाते हैं वो करते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं नहीं बल्कि आप सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं एक गाइड करते हैं एक हिंट देते हैं पुश करते हैं दैन दैट स्टूडेंट्स हैज़ टू कि वो अपने माइंड्स को यूज़ करे और इंगेज करे राइट। तो इसमें बच्चे ज़ाहिर बात है सीखते हैं वो करते हैं पूछते हैं एक दूसरे से राइट। सो बच्चा क्या है सिर्फ सुनता नहीं है ये आपको देख नहीं रहा होता है जिस तरह मीटिंग में मुझे सिर्फ आप देख और सुन रहे होते हैं राइट बल्कि वो बोलते हैं लिखते हैं खेलते हैं समझते हैं ये सारी इन चीज़ों में पूरा उनका वो इंगेज होते हैं और अपनी जो उनकी वो जो लर्निंग है वो शेयर करते हैं कि इज़ दिस राइट कि ये मैंने बोला ये सही है या मेरी ओपिनियन यह है या ये चीज़ है। सो वो उस पर वो करते हैं और जो खुद यानी थिंकिंग पावर यानी उनकी यूज़ होती हैं और फिर बढ़ती हैं उससे थिंकिंग पावर जो उनकी थिंकिंग राइट उससे आगे फिर उनमें वो वही क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है। इस तरह मिस्टेक्स होती हैं राइट हाँ हमसे और आपसे मिस्टेक्स होती हैं बहुत सी चीज़ों में मैं अभी कोई वर्डिंग कर रहा हूँ सो यू माइट फील मिस्टेक्स राइट तो उन बच्चों से होती है सो दे डोंट फील इट वो उसको फील नहीं करते बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग। जिस तरह अभी जो असेसमेंट हुआ है इसमें अगर सपोज कोई वीक है ओह वेरी गुड यानी इसमें फील शाई इज नॉट इन दिस आवर स्कूल फीलिंग शाई ओके। अब यहाँ पर वो जो उन्होंने आपके लिए जो मैंने जिससे कहा था कि वो मुख्तसर तरीन तरीके से मैंने आप लोगों को भेजा था राइट नो टेक्नोलॉजी नथिंग है आपके पास आप जोड़ या छोटे ग्रुप में काम करवाएं उनसे लिखने का हो रीडिंग का हो जो भी चीज़ हो वो खुद जोड़ों में इस तरह का ख्वाह दो हो या एक ग्रुप हो ओके। इसी तरह आप जो लर्निंग दे रहे हैं उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ना है तब बच्चे समझेंगे। आई एम सॉरी ऐसे आप मैथ पढ़ा रहे होंगे और वो करा रहे होंगे वो उनके लिए एक चीज़ सरटे तक महदूद है राइट। इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ राइट आप कुरान मजीद है आप सपोज आप मुझसे पढ़ रहे हैं सॉरी मैं आपसे पढ़ रहा हूँ राइट कुरान मजीद और अरबी ना मुझे अरबी आती है ना वो आता है सही है तो बस आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है क्या चीज़ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है आप समझ में आ गई। सो दिस द सेम कंसेप्ट जब आप इसको रियल लाइफ के साथ इंगेज नहीं करेंगे जो भी आप वो करा देंगे वो सेम इस किस्म की आपके साथ चीज़ बनेगी राइट। सो उनको बोलने का उनको सोचने का वो मौका दे दे राइट। अगेन क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिव होना आपकी बहुत बड़ी एक दलील है। जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की है उसको फॉलो करें। आई एम सॉरी फॉलो नहीं किए जाते हैं अगर आप साइलेंस के लिए यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली आप यूज़ करें बग़ैर भूले ओके या कोई और चीज़ ओके। जिस तरह आप पूछे तुम्हारी राय में ऐसा क्यों होता है फॉर एग्जाम्पल ये 2 + 2 = 4 वाई दिस 2 + 2 = 4 ये क्वेश्चन मैं क्रिएट कर रहा हूँ वाई। सो उनके जो ब्रेन है वो चलता रहे राइट
اوکے، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، رائٹ؟ ابھی یہاں پر جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں وہ پھر میں ایک ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فرسٹ ہے ڈسکشن میتھڈ۔ ہم آپس میں بیٹھ گئے، ڈسکس کریں ایک ٹاپک کو، ایک چیز کو، ایک مسئلے کو، ایک اس کو، یہ ہے ڈسکشن میتھڈ، گفتگو کا طریقہ۔ اس میں سوال جواب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تبادلہ خیال ہم کرتے ہیں، رائٹ؟ کون ہے سائنس پڑھا رہے ہیں تو اگر پانی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا، رائٹ؟ اس طرح جو گروپ ورک ہے یا پیر ورک ہے، پیر ورک گروپ ورک کا کیا مطلب ہے؟ پیر کا مطلب ہے جوڑا، یعنی ایک دو بندے، اور گروپ کا مطلب ہے کہ دو سے زیادہ، رائٹ؟ تو آپ ان کو ملا کر کے وہ گروپ ورک میں کرتے ہیں۔ سو آپ یہ میتھڈ ابھی یوز کر رہے ہیں، رائٹ؟ ٹیچنگ میتھڈ۔ اس طرح رول پلے ہے، کردار ادا کرنا، ڈراماٹائز کرنا کسی چیز کو، وہ ساری لیسن ہے۔ میں اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل وہ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل پاکستان فلیگ کے بارے میں بتانا ہے، رائٹ؟ انسٹیڈ آف دس ون ایک فلیگ اٹھا لیتے ہیں، ایک بچہ اس کے بارے میں بولتا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں بولتا ہے کہ یہ کریسنٹ ہے، یہ مون ہے، یہ وہ ہے، یہ تمام چیزیں، وہ ایک ڈراماٹائز۔ سو رول پلے کرنے سے پہلے یہ تمام ان کے پاس وہ نالج ہو، پھر وہ اس کو رول پلے کرتے ہیں تاکہ پوری کلاس سمجھ سکے، رائٹ؟ یا ایک شاپ کیپر ہے اور جس طرح یہاں مثال دیا ہے، اور دوسرا خریدار ہے، ایک دکاندار ہے، ایک خریدار ہے ایٹ دا مارکیٹ، رائٹ؟ اوکے، دو بچے وہ ہے نا ٹرو ہو گئے، دو اور ٹرو ہو گئے، کلاس میں چیئرس پڑی ہیں، سوری دو بچے ٹرو، یہ میں رول پلے کی بات کروں، دو بچے ٹرو ہو گئے اور دو بچے ٹرو ہو گئے، رائٹ؟ سو 2+2 یا فریکشن کی اس کی وہ کریں، رائٹ؟ یعنی ایک ایسے ایک ڈرامہ بنائے کہ جس میں فریکشن نظر آ رہے ہیں ان بچوں سے، وہ بچے ایکچولی ایکٹر ہوں اس میں۔ اس طرح لرننگ بائی ڈوئنگ ہے جو ECC میں بہت سے ہے، تھرو گیم، تھرو ہر ایک چیز وہ ہوتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ، کام کرتے ہوئے وہ کرنا۔ تو مثلا ریاضی میچ کے لیے خود فیتہ استعمال کرے، وہ خود فیتہ استعمال کر رہے ہیں نا، سو دیٹ از کالڈ لرننگ بائی ڈوئنگ، صحیح ہے؟ اس طرح سائنس میں کوئی ایکسپیریمنٹ ہے اور وہ بچے کرے ہیں، وہ ایکسپیرینشیل لرننگ میں بھی آ جاتا ہے اور لرننگ بائی ڈوئنگ میں بھی آ جاتا ہے، رائٹ؟ اوکے، اس طرح تھنک پیر شیئر یہ ایک ہے، کولیبریٹیو لرننگ میں ہے، گروپنگ میں اگر جو لرننگ کریں، گروپ میتھڈ یوز کریں، وہ بھی کوآپریٹیو لرننگ کا حصہ ہے۔ تھنک پیر شیئر بھی لرننگ اسی کا حصہ ہے کہ دو بچے ہیں، صحیح ہے، وہ تھنک کرتے ہیں، پھر آپس میں اپنی جو چیز ہے وہ پیئر کرتے ہیں، پھر وہ پوری کلاس روم کے ساتھ اس کو وہ شیئر کرتے ہیں، رائٹ؟ اس طرح گیم بیسڈ لرننگ ہے جس میں گیم ایکچولی یوز ہو جائے، آپ اسپیلنگ سکھا رہے ہیں تھرو گیمز، رائٹ؟ اس طرح اور مثلا کچھ چیزیں ہیں تو وہ تھرو گیمز آپ وہ ان کو سکھا رہے ہیں، سو دیٹ از کالڈ گیم بیسڈ لرننگ۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ جس میں منصوبہ آپ بناتے ہیں، اس منصوبوں کو چارٹ یا ماڈل یا پھر اس کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں وہ بچے، دیٹ از کالڈ وہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ۔ جو آپ کے ابھی اس میں ہے چوائس بورڈ لرننگ اسٹیشن، یہ ایکچولی ایسا ہے کہ مثلا پرائمری سطح پر چوائس بورڈ بنا لیتے ہیں، رائٹ؟ اس پر بچے کچھ لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، تصویر بناتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوں، وہ چوائس بورڈ ہوتے ہیں کہ وہاں پر اپنی لرننگ کو ڈسپلے کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، رائٹ؟ دوسرا لرننگ اسٹیشن، یہ ایکچولی ECC میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس روم کی سائز وہ نہیں ہے، اور اگلی کلاس میں بھی ہے کہ فار ایگزامپل یہ میتھ کا لرننگ ہے تو وہاں میتھ کے تمام کھلونے، تمام میتھ کے ریلیٹڈ چیزیں وہ پڑھی ہوتی ہے، بچہ وہاں جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں لینگویج کا ہے، یہاں پر ورلڈ اراؤنڈ اس کا ہے، اس قسم کے، یا یہاں پر کریٹیو آرٹ کا ہے۔ سو جب PIS LKG کا ٹیچر وہاں جاتا ہے تو یہ بچے پہلے سرکل ٹائم ہوتا ہے، سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیسیجن ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو لرننگ اسٹیشنز ہیں اس کا ٹائم ہوتا ہے، پھر جو بچہ جو ابھی سیکھ رہا ہے، یہ میتھ کے لیے وہاں جا رہا ہے، میتھ وہاں خود سیکھ رہا ہے، یہ جا رہا ہے وہاں پر لینگویج میں، یہ وہاں پر جو ٹیچر ہے وہ گھوم پھر رہا ہے، ہر لرننگ اسٹیشن کے پاس جا رہا ہے، رائٹ؟
دیٹ انشاءاللہ ول کم بٹ انلیس وی ہیو ریسورسز اینڈ وہاں تک ہم پہنچ سکے رائٹ. انکوائری بیس لرننگ یہ پروجیکٹ بیس میں اور اس طرح پرابلم سالونگ میں یہ تمام انکوائری جب بھی ورڈ یوز ہے کوشچننگ اور اس کا جواب ڈھونڈنا رائٹ. یعنی کوشچن کیا کرتے ہیں وہ بچے خود کوشچن کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب ڈھونڈتے ہیں رائٹ. کوشچن آنسر ڈھونڈتے ہیں رائٹ. مثلا یہاں پر جو مثال آپ کو دیا پودے سورج کے بغیر کیوں مر جاتے ہیں سائنس کا ہے نا رائٹ. تو یہ کوشچن ایک بچے نے کیا ہے اب اس کا جواب وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں نا. یہ ہے انکوائری بیسڈ لرننگ. تو وہ انکوائری کے لیے اگر آپ دیکھو نا اگر آپ ایم ایس لیول پر ہو پی ایچ ڈی لیول پر ہو سو آپ کیا کرتے ہیں آپ ریسرچ کرتے ہیں رائٹ. آپ انکوائری کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں لائبریری جاتے ہیں دوسروں کے پاس ملتے ہیں بکس پڑھتے ہیں انٹرنیٹ میں کی دنیا میں جاتے ہیں رائٹ. یہ انکوائری بیس ہے. پرابلم سالونگ انکوائری بیس میں تو وہ کویشچن اٹھاتے ہیں. پرابلم سالونگ میں ایک پرابلم آیا ہے اس کو وہ سالو کرتے ہیں. مثلا ہم فار ایگزامپل یہاں پر کریں کوئی بھی ایک پرابلم ہم ہوئے اس کو ہم پھر اس کو حل کرتے ہیں. یہاں پر کلاس روم کو صاف رکھنے کے بہتر طریقے کیا ہو سکتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے کلاس روم صاف نہیں ہے اس کو صاف کرنے کے کیا بہتر طریقے ہو سکتے ہیں. سو وہ اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہ پرابلم سالونگ میتھڈ ہے کہ ایک پرابلم کو کیسے وہ حل کریں گے. فلپ لرننگ صحیح جس طرح میں نے ابھی کہا ہے فلپ لرننگ یہاں الٹا تدریسی طریقہ اردو میں نیم دیا ہے فلپ ہوتا ہے صحیح ہے. سو فلپ کا مطلب ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر نہیں ہے کلاس روم سے باہر وہ بچہ سیکھ لیتے ہیں تھرو اینی مین. مثلا گھر پر ویڈیو تصویر سے دیکھ کر کے آتے ہیں کلاس میں مشق کرتے ہیں وہ گھر میں وہ لرننگ سیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستانی میپ کے بارے میں تو وہ گھر میں پاکستانی میپ ہے اپنے ابو امی سے یا ویڈیو سے یا کسی سے وہ سیکھ لیتے ہیں پھر گھر اسکول آ کر کے مشق کرتے ہیں. سو ایکچوئل لرننگ کہاں ہوئی تھرو فلپ کلاس روم ایٹ گھر ایٹ ہوم اینڈ ناؤ ہیئر وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اسکول کے اندر وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور جو اسکول تھا وہ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا نا اس ٹائم یا اس پیریڈ کے لیے. اور اس میں وہ ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے بچوں کو آپ ویڈیو دے لیتے کہ یہ آپ گھر میں وہ کریں پھر کل آئیں کہ کل یہاں پر ہوم ورک کریں. لرننگ وہاں کریں اور گھر میں کریں. واٹ اٹ مینس یہ کیا دیتا ہے دیٹ از مینس کہ یہ وداؤٹ ٹیچر وداؤٹ دیٹ وہ خود لرننگ کر رہے ہیں اور کل آ کر کے یہاں وہ کام کریں نا. یہ میرا خیال ہے 20 سیکنڈ کو میں ذرا کچھ سمجھ رہا تھا ابھی میں شیئر کروں گا کہ یہ پیر لرننگ کا طریقہ کریں گے کیونکہ اسی کو شاید ہم آف رکھیں. پیر ٹیچنگ یا پیر لرننگ یہ ایک اہم کنسیپٹ ہے ہمارا بالکل ایک مین ایک چیز ہے اور اسٹاف کوشش کرے ہر کلاس میں ہر سبجیکٹ میں 2 3 4 5 ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. سو دے آر دا ون کہ وہ ہر گروپ میں بیٹھیں یا دوسرے کو وہ کریں اینڈ دے آر دا ون ہو سپورٹ دا ٹیچر ایز ویل ان مینی تھنگز. حتیٰ کہ وہ نوٹ بک کو چیک کرنے میں ریڈنگ کو دیکھنے میں رائٹنگ کو اگر انہوں نے کچھ وہ کیا ہے میتھ کا کوشچن سالو کیا تو اس کو چیک کرنے میں دیٹ از مین. لیکن پھر وہی ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک ٹیم بنائی ہے بچوں کی کوآپریٹیو لرننگ بہت اسٹینڈرڈ ہے. دیر از نو کلیشز ان دا کلاس روم. سو تب آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن یہ ہے کہ جس طرح آپ کو مل رہا ہے کہ بچے مختلف انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں سو آپ اس کو ہر بچے کی انٹیلیجنس لیول کہ وہ کس طریقے سے بہت بہتر سیکھ سکتا ہے آپ چینج کرتے رہتے ہیں. سو یہ سارے جو میتھڈ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ چینج کرتے ہیں کہیں پر کیا یا ہر بچے کے لیے اس بچے کے لیے یہ میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں ان گروپ یا ان بچوں کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں رائٹ. اوکے تو ان تمام میتھڈس میں بھی وہ چیز ایسی ہی ہوتی ہے رائٹ. فار ایگزامپل یہاں کوئی پروجیکٹ ہے رائٹ پروجیکٹ بیس لرننگ ہے سے کوئی بچہ اس کو وہ ماڈل بنانے میں اس کو وہ دلچسپی ہوگی سو اس کا کام یہ ہو گیا. جس طرح رول پلے میں ہے کوئی بندہ وہ وہاں پر یعنی زیادہ بولے گا پریزنٹ کرے گا ایکٹنگ میں کوئی ہوگا صرف ایکٹنگ کرا ہوگا کوئی ہوگا کچھ بچوں کی جو صرف دیکھ رہے ہوں گے کلاس روم میں وہ نہیں کر رہے ہوں گے نا لیکن ہر ایک سیکھ رہا ہے نا. یہ ہے آپ کی ڈفرینشیٹڈ لرننگ. ایکسپیرینشل لرننگ تجرباتی تعلیم اوپر بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا انکوائری بیس لرننگ میں لرننگ بائی ڈوئنگ میں
یہ سب ہے حقیقی تجربے سے سیکھتے ہیں. آپ یہ کرتے ہیں مثلا ہارٹ اور کولڈ کرتے ہیں ECC میں، یہ ہارٹ ہے یہ کولڈ ہے، یہ آپ ایکسپیرینشل لرننگ کراتے ہیں. ایک بچے کو آپ نے میتھ میں کنسیپٹ دے دیا ہے کہ یہ ہے اگر احمد اتنے چاول خریدیں اور اتنے پیسوں سے اسے، یہ تو آپ نے یہاں کروا لیا اس نے ٹکرے، وہ ایکچولی اتنے پیسے اتنے اماؤنٹ یا اس سے چینج بھی ہو سکتا ہے، وہ بازار جائیں وہ چاول خریدیں اور پھر کتنے پیسے بچاتے وہ ہیں. یہ ہے ایکسپیرینشل لرننگ. اوکے، تجرباتی تعلیم. تصویری طریقہ جس میں آپ تمام چیزیں یوز کرتے ہیں، آپ چارٹس یوز کرتے ہیں، آپ تصویریں یوز کرتے ہیں، آپ وین ڈائیگرام یوز کرتے ہیں. صحیح ہے، مثلا آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سرکل ہے، یہ سرکل ہے، اور یہ سرکل یہ سرکل، یہ بیچ میں سرکل ہے، رائٹ. اچھا یہ میل ہے ایجوکیٹڈ، یہ فیمیل ایجوکیٹڈ ہے. اب یہ جو بیچ میں ہے یہ میل اور فیمیل ان ایجوکیٹڈ ہے، رائٹ. وہ یہ ایک وین ماڈل یا وہ تمام چیزیں جو آپ یوز کرتے ہیں سوشل جی کے ان تمام چیزوں میں یوز ہوتا ہے، رائٹ. ویژل وہ جو یہاں پر ایک میم نے کہا تھا نا کہ وہ بچوں نے وہاں پر رائٹ کیے تھے لیکن اس کے ساتھ ویژل وہ چیزیں نہیں تھی نا، تو وہ ویژل تھے، وہ ویژل سے وہ بچہ جلدی لرن کر لیتا ہے. اچھا، یہ جو آپ ویڈیو سے دیکھتے ہیں یا کسی اسکرین سے دیکھتے ہیں، یہ سارا ویژل لرننگ میں آتا ہے، رائٹ. ریفلیکشن اینڈ جرنلنگ یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے. ریفلیکشن اینڈ جرنلنگ جس طرح ہمارا ایک اینڈ والا پیریڈ ہوگا، طلباء سبق کے بعد اپنی سوچ یا احساس خود اس کو لکھتے ہیں یا اورلی بیان کرتے ہیں پشتو سرائکی میں، گھر میں یا وہ ہیں، تو یہ خود جائزہ لکھنا ہے. صحیح ہے، یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے. میں اس پر یہاں پر لکھے آج میں نے کیا سیکھا، ایک لائن میں لکھنا. اور اسی طرح سٹوری ٹیلنگ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں، رائٹ. اس طرح اسکیفولڈنگ ہے، مرحلہ وار ذکر، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو آپ چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں اور بچوں کو سمجھاتے ہیں. سٹوری ٹیلنگ ACC میں بہت زیادہ ہیں. کولیبوریٹیو لرننگ جو ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، گروپ سے مل کر کے یہ وہ کرتے ہیں. یہ تمام میں آتا ہے نا، میں نے جس طرح ابھی پہلے اس پر بات کی، رائٹ. سیلف ڈائریکٹڈ خود مختار سیکھنا، طلباء اپنا ہدف خود طے کرتے ہیں اور سیکھنے کا طریقہ منتخب کرتے ہیں. یہاں پر مثال ہے، میں ہفتے میں 5 نئے انگریزی الفاظ سیکھوں گا. یہ ہدف کس نے سیکھا ہے؟ بچے نے خود لکھا ہے. کیسے سیکھے گا؟ ویڈیو سے سیکھے گا، ڈکشنری سے سیکھے گا، کسی ٹیچر کے پاس جائے گا، مارکیٹ میں جائے گا اور وہاں وہ کہاں پڑھے گا. صحیح ہے کہ یہ چیزیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ، جو میں جب ٹیچر کو کہتا ہوں سیلف لرننگ. آپ کو یہ ٹریننگ یہ چیز اویئرنیس تمام چیزیں دی گئی ہے نا، آپ فردر اس پر سیلف لرننگ کریں. جس طرح ابھی یہ بات چیت ہو گئی ہے، اس بات چیت پر فردر آپ خود سیلف لرننگ کریں. یہ وہ سیلف لرننگ کا جو ورڈ میں آپ کے لیے یوز کر رہا ہوں، رائٹ. سو دیٹ واز دی اسٹوڈنٹ سینٹرل لرننگ. امید ہے کہ جو سپوز ویک ہیں وہ 10 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں، رائٹ. تھینک یو. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا on the this one, but in the YouTube I will share it, and there you have to watch it for 10 100 times, right. Thank you.